बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इसका तर्जुमा ये है, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन परहेज़गारों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई हैं उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सज़ा के मुस्तहक हैं। ये सूरह बकरा की 1 से 7 आयतों को मैंने अभी तिलावत किया और इसका तर्जुमा आप लोगों ने अभी समाअत फरमाया। देखिए, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो हमारी रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजी गई। क्योंकि इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसके पास इल्म बड़ा महदूद था और बग़ैर इल्म के इस दुनिया में उसका गुज़र बसर होना बड़ा मुश्किल है। तो इंसान के पास इल्म 2 तरह से इस दुनिया में आया। एक वो जो उसने हासिल किया इस दुनिया में घूम फिर कर, चल कर, चीज़ों को बरत कर, जो उसके लिए काफ़ी नहीं था। और दूसरा इल्म वो जो अल्लाह ने अपनी रहमत से अंबियाओं के ज़रिए से, वही के ज़रिए से हम तक पहुँचाया। और ये वो इल्म है जिसने हमें बताया कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है और इस दुनिया में बेहतर इंसान किस तरह से बना जा सकता है, समाज को, माशरे को किस तरीके से एक बेहतर निज़ाम दिया जा सकता है। वरना लोगों ने अपने अपने तरह के फ़लसफ़े अपनाए और वो फ़लसफ़े फेल होते चले गए। अलग अलग तरह के निज़ाम कायम हुए, कुछ बेहतरी थी उनमें तो फिर कुछ शर भी था, बुराइयां भी थी। जहाँ से लोगों के जो तकाज़े थे, इंसानी तकाज़े, वो पूरे नहीं हो रहे थे। इस्लाम ने एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम इंसान को दिया और इंसान की मुकम्मल रहनुमाई का रास्ता इस किताब ने हमें दिया। इससे जस्ट पहले जो सूरह हम पढ़ते हैं, सूरह फातिहा, उसमें अल्लाह की हमने हम्द व सना की, अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मेरा ये मानना है कि जो इंसान ने ये दुआ की कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, वो सीधे रास्ते का ख्वाहिशमंद था। तो अल्लाह ने उसके जवाब में ये पूरा मुकम्मल कुरान उतारा कि अगर तुम्हें सीधा रास्ता चाहिए तो ये है वो सीधा रास्ता जिससे तुम कामयाबी पाओगे, फलाह पाओगे। और फिर उसे तसव्वुर दिया कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे पैदा करने के पीछे एक मकसद है। उस इरादे से भी इंसान को रूबरू कराया, तारुफ कराया, जिस इरादे के तहत इस कायनात को पैदा किया अल्लाह ने। हमारे सामने ये इल्म अब आ गया है कि ये ज़िंदगी हमारी हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, यहाँ हमको मरना है। इस दुनिया में हम इम्तिहान के लिए आए हैं और हम जो भी करेंगे वो हमारी आगे की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी में उसके नतीजे मुरतब होंगे। तो अल्लाह ने
سب سے پہلے ٹرمز اور کنڈیشن بتائی کہ تمہیں اس دنیا میں رہنمائی چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، تو تم ایک بات جان لو کہ اس سیدھے راستے میں تمہیں کون کون لوگ ملیں گے۔ تو اللہ نے بنیادی طور پر شروع میں سورہ بقرہ میں اس کی ڈیفینیشنز دی۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ مگر یہاں ڈرنے کا جو مفہوم ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم شیر سے ڈر جاتے ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ کسی بھیانک شکل کو ہم دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، یا کسی حادثے کو دیکھ کر ہم ڈر جاتے ہیں۔ یہاں ڈرنا ایسا نہیں ہے۔ بچے اکثر بھیانک شکلوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، ان کے اندر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ ڈر کے مارے کسی کام کو کرنے لگتے ہیں، وہاں سماعت اور بصارت، عقل کا دخل ختم ہو جاتا ہے۔ وہ صرف ڈر کی وجہ سے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ نے تقوی کا جو مفہوم بیان کیا، آگے آیاتوں میں اس کی تفصیل آئی ہے، تو اس میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور اپنے رب سے محبت کی وجہ سے وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایک ایسی خطا نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ جو ڈر ہے ان کے اندر کہ ان کے رب سے ڈرنے کا جو تقاضا ہے وہ محبت ہے، اس کا تقاضا بنیاد محبت ہے اس کی، کہ وہ اس کی محبت میں اس قدر حائل ہو چکے ہیں کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ایسا نہ ہونے پائے جس سے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ ڈر جس کی بنیاد ہے محبت، نہ کہ خوف یا مار دینا یا کاٹ دینا یا وہ کھا جائے گا جس طرح سے شیر ہوتا ہے۔ ڈر کا تقاضا، تقوی رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب وہ اس پورے کائنات کے نظام پر غور کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے رب کی کتنی رحمتیں ہیں ان پر، بیش قیمتی سامان جو انسان کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، یہ ہوا جو اس کی غذا ہے، جو اس کی ضرورت ہے، یہ پانی، یہ سورج، یہ روشنی، یہ چاند، یہ رات، یہ ساری چیزیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں، یہ اللہ نے ہمیں بنا کہے دے دی ہیں۔ اور اگر ان میں سے ایک بھی چیز کم کر دی جائے تو انسانی زندگی یا جیون اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، زندگی، حیات قائم نہیں ہو پائے گی۔ یہ ہمیں اپنے آپ اس رب نے دیا، اب ہمیں احساس ہوا کہ وہ رب ہم پر کتنا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اب ہمارے اندر اس کے لیے ایک جذبہ، ایک محبت پیدا ہوئی۔ اب ہم ڈرتے ہیں کہ اس رب کے حکم جو ہم پر لاحق ہے ان میں سے کوئی ایک ایسا عمل نہ ہو جائے کہ وہ حکم ہم سے ٹوٹ جائے اور ہم اس حکم کو نہ کہیں نافرمانی کر بیٹھیں اس حکم۔ تو یہ ہے وہ تقوی جس کی وہ محبت کی وجہ سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آگے کہا گیا کہ الذین یؤمنون، اب یہ تقوی والوں کا جو بیان آگے آ رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ تو یہاں غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بن دیکھے اگر ایمان رکھتے ہیں تو وہ بن سمجھے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں ہمیں اتار لینی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا غیب پر ایمان لانے کا۔ غیب کہا جاتا ہے کسی چیز کے اندر کوئی ایک ایسا اوصاف ہو جو چھپا ہوا ہو، جو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، عام طور سے اسے غیب کہا جاتا ہے۔ لیکن غیب پر ایمان لانے کی جب بات آتی ہے تو پھر وہاں انسان کی عقل کا، سماعت اور بصارت کا دخل ہوتا ہے۔ ایک ایسا انسان جس کی سماعت اور بصارت بیدار نہ ہو وہ غیب کو کبھی سمجھ نہیں سکتا، غیب پر کبھی وہ ایمان نہیں لائے گا، کیونکہ وہ صرف ظاہری پہلوؤں پر دیکھتا ہے، اس کو فطرت نظر نہیں آتی۔ اکثر سائنسداں جب ریسرچ کرتے ہیں تو وہ اس پورے کائنات کے فزیکل موومنٹ کو تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس پوری حرکت کے پیچھے ایک ارادہ کام کر رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ ایک مینٹل موومنٹ بھی کام کر رہا ہے کہ کسی کے ارادے سے یہ سارا کام چل رہا ہے، یہ پوری کائنات کا منظم انتظام چل رہا ہے، اتنا پرفیکٹ انتظام چل رہا ہے کہ اس کے اپنے آپ ہو جانے کی سمبھاونا یا امکان کروڑوں میں ایک بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ چل رہا ہے۔ اور جو سائنسدان اس پر ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
ये तलवार की धार पर रखा हुआ इंतज़ाम है कि इसमें से अगर एक डाटा या एक वैल्यू भी अगर ऊपर नीचे हो जाए या एक चीज़ भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो ये पूरी कायनात दरम बरम हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ये कायनात का इंतज़ाम इतने लंबे मुद्दतों से, अरसे दराज से ये इंतज़ाम न जाने कैसे अपने आप चल रहा है। तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका कोई चलाने वाला भी है। ये है गैब पर ईमान। और अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि तुम गैब पर ईमान लाओ। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बिना समझे ईमान लाओ, बल्कि कुरान में तो एक ऐसे अल्फाज इसको लेकर आए हैं, आयतें लेकर आई हैं, बयान हुई हैं कि आम मुस्लिम माशरे के फहम से तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। कि जब हमारे सामने कुरान की कोई आयत पेश की जाती है तो फिर ये हो जाता है कि बस अब ये तो कुरान की बात है, इसको मान लो, इसमें सवाल जवाब मत करना बिल्कुल। लेकिन कुरान का नज़रिया या इस्लाम का नज़रिया ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें तो एक अल्फाज आए हैं जो हमारी सोच से बिल्कुल ही परे, एकदम मुख्तलिफ हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये कुरान की बात होगी, मगर वो कुरान में है। और वो अल्लाह ने कहा कि वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिरू अलैहा सुम्मन व उम्याना। और वो लोग जिनके सामने जब उनके रब की आयत का जिक्र किया जाता है, तज़किरा किया जाता है, तो वो उस पर बहरे बनकर और अंधे बनकर ईमान नहीं ले आते, गिर नहीं पड़ते उसके ऊपर। ये एक बड़ी अजीब बात है जो कुरान में कही गई है कि रहमान के बंदों के औसाफ बयान किए जा रहे थे और उसमें ये बात आगे आई, कई सवाल किए गए रहमान के बंदों से कि ये किसने किया, ये किसने किया। सूरह फुरकान आयत नंबर 73 आगे उसमें बयान किया गया कि रहमान के बंदे तो वो हैं कि जब उनके सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो उस पर बहरे और अंधे बनकर गिर नहीं पड़ते, बल्कि उसका तज़किया करते हैं, जायजा लेते हैं, फिर ईमान लाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है जो किसी मजहबी किताब ने चैलेंज के तौर पर कही है। ये वाहिद एक ऐसी किताब है, वरना दुनिया में ऐसी और कोई किताब नहीं है जो ये दावा करे कि मेरी बातों को तुम चैलेंज के तौर पे लो और उस पर ईमान जब तक मत लाना जब तक कि तुम्हारी अक्ल में, तुम्हारे जहन में उसकी सच्चाई उतर ना जाए। ये एक दावा कुरान ने किया है। तो हमें इस बात से पता चलता है कि गैब पर ईमान लाने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम बिना समझे ईमान ले आए, बल्कि उसमें हम अपनी अक्ल लगाए, समात और बसारत का इस्तेमाल करें। अल्लाह बार बार कह रहा है अफला ताकिलून, अफला ततफक्करून, तुम अक्ल नहीं रखते, क्या तुम फिक्र नहीं करते? फिक्र के साथ ईमान लाना है। फिर आगे जो बात कही गई है कि वयुकीमून सलात, कि वो लोग सलात कायम करते हैं। सलात का दायरा बड़ा वसी है। एक इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए एक इंसान की, एक ईमान वाले की जो भी जद्दोजहद होती है, नकलो हरकत होती है, वो उसकी सलात होती है, जिसमें से सबसे अहम ज़मरा है सलात का, वो है हमारी 5 वक्त की नमाज, जो बुनियाद है हमारी तरबियत में। ये 5 वक्त की नमाज सबसे पहले हमें टाइम यूटिलाइजेशन सिखाती है कि टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, अपने कामों को किस तरह से अंजाम दिया जाए, बैलेंस किस तरह से किया जाए। क्योंकि जो इंसान वक्त का पाबंद नहीं है वो दुनिया में किसी भी बड़े मकसद को अंजाम नहीं दे सकता। टाइम की कद्र करना इंसान को आना चाहिए। तो ये इसके साथ फिर बताया कि इसने गैब पर ईमान लाया, यानी कि उसने अक्ल का इस्तेमाल किया, समात का इस्तेमाल किया, बसारत का इस्तेमाल किया। फिर अब उसको जब उससे कुछ नफ़े की बात पता चल गई तो उसने सलात कायम की कि अब ये नफ़े की बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब जब नफ़े की बात, जाहिर सी बात है कि लोगों तक हमें पहुंचानी होगी, तो फिर उस पर माल भी खर्च होगा। तो आगे आयत में वजाहत की गई कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने रिस्क उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। अगर हमें किसी माशरे में बुराई फैलानी हो तो उसके लिए भी माल खर्च होगा। अगर मुझे इस पूरे महल्ले के लोगों को निकम्मा करना हो तो उसके लिए नशे का इंतज़ाम करना पड़ेगा, इनके लिए मोबाइल का इंतज़ाम, इंटरनेट का इंतज़ाम और कुछ ज़रूरत की सामान का इंतज़ाम करना पड़ेगा कि इनको वक्त पे सब चीज़ें फराहम की जाए और ये निकम्मे हो जाएं, कुछ भी काम ना करेंगे। नेट फ्री करो इनके लिए और इसमें फिल्में अपलोड करो फ्री में, ये दिन भर देखें और नशा करें।
اور یہ کسی کام کے نہ رہیں. بڑا سخت مال خرچ ہوگا, بہت بڑے تعداد کی ضرورت ہے مال کی. اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے, اور اللہ نے کہا کہ جو رزق ہم نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس اچھائی کو پھیلانے کے لیے ہماری صلاحیت بھی استعمال ہوگی, یہ بھی ہمارا رزق ہے. ہمارا مال تو ہمارا رزق ہے, پھر ہمارا جسم جس کا بھی استعمال ہوگا یہ بھی ہمارا رزق ہے. پھر ہمارا عقل و شعور یہ بھی ہمارا رزق ہے, اسے بھی ہمیں دینا پڑے گا اس اللہ کے راستے میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ہمیں جب ہم خرچ کرتے ایک نظام قائم ہوتا ہے, تب ہمیں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر بات آتی ہے آگے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اور جو ہم نے تم پر نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس پر ایمان لاتے, اور ان سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب یہ بات اور ہے کہ ان پچھلی کتابوں میں کچھ تحریف ہو گئی, مگر جو حصہ ہماری کتاب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس سے جو میچ کرتا ہے اور جو توحید کی گواہی دیتا ہے, شہادت دیتا ہے, جو اچھی باتیں اس پر ایمان رکھ سکتے ہیں ہم. وبالآخرۃ هم یوقنون, اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. آخرت کہا جاتا ہے نتیجے کو, کسی بھی چیز کا نتیجہ آخرت کہلاتا ہے. ایمان والا کوئی بھی کام اس طرح سے نہیں کرتا کہ وہ اس کے انجام سے بے پرواہ ہو. یہ اس ایمان والے کی ایک خوبی بیان کی گئی. زندگی ہم نے جو اللہ سے زندگی مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم, زندگی کے لیے ہمیں سیدھا راستہ دیکھا, تو یقین جانیے کہ یہ جو زندگی کی راہ ہے یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے, سیدھا راستہ ہے. اس میں آپ جو بھی عمل کرتے ہیں ان عملوں کے جو نتیجے ہوتے ہیں, عملیات کے جو نتیجے ہوتے ہیں, وہ آپ کو آپ کی زندگی کی راہ میں سامنے آگے ضرور ملیں گے. اگر آج آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کا نتیجہ آپ کو آگے ضرور ملے گا, کیونکہ آپ کی زندگی ایک سیدھی لائن ہے. جو بھی آپ پھینکیں گے وہ آپ کے آگے ہی ہوگا, وہ آپ کو ملے گا. آپ اگر پتھر پھینکیں گے تو پھر اس پتھر کو پار کر کے آپ کو ہی مشکل سے نکلنا پڑے گا. کچھ نیکی اگر آپ آگے بھیجتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ہی ملے گا. تو یہی اس نے کہا گیا ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایمان والا کوئی بھی کام ایسے نہیں کرتا جس میں اسے انجام کی خبر نہ ہو. اسے پتا ہے کہ میں جو بھی عمل کروں گا اس کا نتیجہ مجھے اس زندگی میں بھی ملے گا اور واضح طور پہ آخرت پہ بھی ملے گا. تو اس کے عمل دونوں زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور اس دنیا کی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملیں گے. تو چاہے تم برائی کرو تو اس کا نتیجہ تمہیں دونوں جگہ تمہارے سامنے آئے گا, اور تم اگر کوئی بہتر کرتے ہو, کچھ نیک عمل کرتے ہو, تو اس کا نتیجہ بھی تمہاری دونوں زندگیوں میں تمہارے سامنے آئے گا. اب آگے ایک بڑا اچھا اس میں بات آئی ہے. ایمان کے تعلق سے میں ایک بات رکھ دینا چاہتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے, کہ ایمان ایک فطری چیز ہے, یہ لائی جاتی ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس طرح نکالا کہ جب تم کسی شے پر نہیں تھے, تمہارا علم زیرو تھا. جب علم زیرو تھا تو ایمان کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جب ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا تو پھر ہمارا ایمان کس بات پر ہوگا. اب جب وہ اس دنیا میں آتا ہے, یہاں سے اس کے علم کا سفر شروع ہوتا ہے. پھر وہ چیزوں پر ایمان لاتا ہے, سیکھتا ہے چیزوں کو, جیسے جیسے سیکھتا ہے ان سے تجربے حاصل کرتا ہے, پھر وہ اس کے یقین میں بدلتے جاتے ہیں. جانوروں کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے. جانوروں کے بچے تھوڑا مختلف ہوتے ہیں. وہ پیدائشی طور پر کچھ علم اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں جو ان کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے. انسان کے بچے کا علم ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ کچھ بھی علم لے کر نہیں آتا, لیکن دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ سے اور
اپنے آس پاس کے ماحول سے اور دیش سے، سنسکرتی، سبھیتا سے وہ ساری چیزیں سیکھتا ہے، اخذ کرتا ہے۔ اب یہ ایمان کی بات ہوئی کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اسلامی معاشرے میں ہم پیدا ہوئے، تو صرف یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئے یا مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں ہی کلمہ پڑھا دیا تھا تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو گئے۔ تو پھر تو یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ جو لوگ غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا ہوئے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر وہ تو سیدھے سیدھے جہنمی ہو گئے۔ اللہ اس طرح کی ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور کا استعمال کریں اور صحیح راستے کو پکڑیں۔ ہم نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا تھا جب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تھا اور قرآن کی کئی صورتیں یاد کر لی تھی، جب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ اس بچپنے کی عمر میں جب باتوں کا شعور نہیں ہوتا ہم کو، تب ہم نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا تھا اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اس کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان حسبتم ان تدخلوا الجنت، کہ تم سوچتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تم پر وہ مصیبتیں آئی نہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آئی تھی، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ آگے آیت جو آئی ہے اس میں کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ جو پیچھے جو باتیں گزری ہیں پوری، کہ ایمان وہ کس طرح سے لے کر آتے ہیں، صلات قائم کرتے ہیں اور پھر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، محبت میں ایسے عمل کو کرنے سے بچتے ہیں جو اس کو ناگوار گزرے، تو یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح شبد کا جو ہمارے یہاں تصور لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ کامیابی حاصل ہو جائے گی، دیگر مذاہب میں اس سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ موکش حاصل ہو جائے گا، یا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نجات پا لینا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اس کے معنی نجات پا لینے کے یا کامیابی پا لینے کے نہیں ہے۔ فلاح کہا جاتا ہے جب انسان اپنی محنت کے ساتھ، اپنی محنت کے بل پر اور اللہ کی رہنمائی کے ساتھ کسی مقام، بہتر مقام کو حاصل کرتا ہے، وہ ہوتا ہے فلاح۔ اکثر عرب لوگ کسان کو فلاح کہتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھیں کہ ایمان والے کو کہا گیا ہے قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، تمہیں اس پر محنت کرنی ہوگی، یہ تمہیں اپنے آپ نہیں ملے گا، یہ تمہیں فطرت سے پیدا ہوتے ایمان نہیں ملے گا، تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ ایمان لانے کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ منہ سے کہہ لیا، زبانی اقرار کر لیا اور ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھنے لگے۔ علم کے مرکز سے کوسوں دور ہیں اور اپنے آپ کو ہم مومن سمجھ رہے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتیوں نے، بدوؤں نے کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے کہا نہیں، تم کہو کہ تم وقولوا اسلمنا، کہ ہم ابھی تو اسلام لائے ہیں، ابھی تو تم علم کے مرکز سے کوسوں دور ہو، ابھی تمہیں ایمان لانا ہوگا، سیکھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس کچھ تقاضے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، کچھ عمل کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ قرآن میں دو طرح کی آیت ہیں، یہ کرو، یہ نہیں کرو، ڈو دس، ڈونٹ ڈو دس۔ تو جب آپ ایمان لاتے ہیں تو جس سے ڈونٹ ڈو دس کہا گیا وہ اس کو آپ کو نہیں کرنا ہے، اور پھر جب ایمان لائیں تو پھر جو کہا گیا کہ اسے کرو تو وہ کرنا ہے۔ یہ ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ آپ کو کچھ عادتیں چھوڑنی ہوتی ہیں اور کچھ عادتیں اپنانی پڑتی ہیں، خواہ وہ آپ کے نفس کے خلاف ہوں، آپ کی خواہشوں کے خلاف ہوں، بھلی معلوم پڑ رہی ہوں، ذائقہ مل رہا ہو، مگر اسے ایمان لانے کے بعد یہ ذمہ داری ہم پر لاحق ہو جاتی ہے کہ پھر ان بری عادتوں کو چھوڑا جائے جس سے اس کتاب نے منع کیا ہے، اور ان عادتوں کو اپنی عادتوں میں شمار کیا جائے جس کا حکم اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ آگے کہا گیا ہے اس میں کہ ان الذین کفروا، اب یہاں سے ایمان والے کی بیسک ڈیفینیشن
ख़त्म हुई। अभी इसके बारे में कुरान आगे जगह जगह पर तफसील में बताएगा कि ईमान लाने वालों की और क्या क्या सिफात होती हैं, उनके क्या क्या औसाफ होते हैं, पूरा बयान किया जाएगा मुख्तलिफ जगहों पर। अब यहाँ आपको दूसरा कैरेक्टर बताया जा रहा है कि काफिर कौन है। अल्लाह कह रहा है इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये काफिर है कि जिन लोगों ने इनकार कर दिया, बात तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो क्या ये आयत नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम बंद कर दिया था कि आयत तो नाजिल हो गई कि जो काफिर है वो ईमान नहीं लाएंगे, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ। आयत तो यही कह रही है कि जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने इनकार कर दिया, तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, यकसा है उनके लिए, वो ईमान नहीं लाने वाले, वो नहीं मानेंगे। तो क्या तबलीग बंद हो गई थी उसके बाद? क्या इस आयत के नाजिल होने के बाद दुनिया में किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया? और हम तो देखते हैं कि इस आयत के नाजिल होने के बाद दुनिया ने बहुत तेजी से इस्लाम कबूल किया। दावत का काम, तबलीग का काम वैसे ही चलता रहा जैसे पहले चल रहा था। अभी अगर आप यूट्यूब पर भी, इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करेंगे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब, तो नंबर 1 पे इस्लाम। यूरोपियन कंट्रीज में तो हलचलें मच गई हैं कि इस्लाम इतनी तेजी से फैल रहा है कि उसको रोक पाना नामुमकिन है। खास तौर से खवातीन के शोबे में बहुत तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं लोग। और हम रोज सुनते हैं न्यूज़पेपर, अखबार में कि बड़े बड़े दुनिया के सेलिब्रिटी लोग, मशहूर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। पर आयत कह रही है कि जिन लोगों ने इनकार किया वो ईमान नहीं लाएंगे। तो दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती कि आयत भी अपनी जगह सही हो और जो हम बाहर देख रहे हैं वो भी अपनी जगह सही हो, क्योंकि दोनों में तजाद है। तो फिर कुरान की आयत तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं हमसे इस आयत को समझने में गलती हुई, किसी लफ्ज़ के मायने समझने में गलती हुई, और वो लफ्ज़ है काफिर। देखिए अब थोड़ा सा हम समझते हैं, कुछ वक्त है हमारे पास अभी 10 मिनट का, तो हम समझ लेते हैं कि काफिर किसे कहा जाता है। वला तखशबुन नासा वख्शौनी वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल काफिरून। बस तुम लोगों से ना डरो, बल्कि तुम मुझसे डरो और मेरी आयत को ज़रा ज़रा से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला न करें वही काफिर हैं। ये जो हमारी जिंदगी के दुनियावी मामलात हैं, इसके लिए हमारे पास एक बेहतर सलूशन मौजूद है, एक बेहतर रहनुमाई मौजूद है। जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद कि ये बेहतर रहनुमाई है, अपनी अनानियत की वजह से, कुरान में ये अल्फाज आए हैं कि तकब्बुर की वजह से वो हक को कबूल नहीं करते, अपनी जिद की वजह से। जान लिया उसने, समझ लिया कि ये मुफीद है हमारे लिए, बेहतर है, इसके नतीजे बेहतर मुरत्तब होंगे, बावजूद उसके उसने इनकार कर दिया उस बात का, और अपने मामलात में इस किताब को हकम नहीं बनाया उसने। जो हुक्म था ये मुहकम है हमारे सामने, हमें इसको हकम बनाना है अपने मामलात में। जो लोग इसको हकम बनाने से अपने मामलात में इनकार कर दें वो लोग काफिर हैं। अब इसको ऐसा समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर हम इसको आसान लफ्जों में ये समझें कि एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, उसमें करंट है, हम उसे खबर दे रहे हैं कि इसमें करंट है, इसको छूना मत। क्योंकि उसको जाहिरी तौर पे वो दिखाई नहीं दे रहा करंट, वो कह रहा मुझे दिखाओ। अब तुम उसे दिखा तो पा नहीं रहे हो। अब यहाँ पर समात और बसारत से उसको पकड़ा जा सकता है, उस गैप को। आपने थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल किया और आपने उसमें टेस्टर लगाया और बल्ब उसका जल गया, टेस्टर का। आपने उसको दिखा दिया कि अब तुम्हें यकीन आ गया इसमें नुकसान है। उसने कहा नहीं, मैं अभी भी नहीं मानता ये तुम्हारी लाइट वाइट को। अब ये एक दर्जे का उसने फितना खड़ा कर दिया।
اب ہم نے ایک اور کوشش کری کہ کسی جاندار کو اس تار میں ڈالا کہ یہ انسان مارا جائے گا، بہتر ہے کہ کیڑا مکوڑا جلا کر دکھا دیا جائے اس کو۔ اس کے بعد بھی اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ تو اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے کیٹ پتنگے پر، مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اتنا دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان انکار کر رہا ہے، تو اب یہ ہو گیا کافر۔ پورے حد درجے کی آپ نے کوشش کر لی اس کو سمجھانے کی اور وہ نہیں مان رہا ہے اس بات کو، تو اب یہ ایمان نہیں لائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم ان کو نصیحت کرو اور ان کے ریئیکشن اس طرح سے ہو تمہارے سامنے کہ تمہارا سمجھانا نہ سمجھانا برابر تھا، انہوں نے تمہاری بات کو ہوا میں اڑا دیا، سنا ہی نہیں تمہاری بات کو، کوئی توجہ ہی نہیں دی، تو پھر یہ شخص ایمان نہیں لائے گا۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اب یہ کفر کرنے والا، یہ ایسا کافر اگر کوئی ہو جائے کہ اس کو نصیحت کرنا یا نہ کرنا کوئی معنی نہ رکھتا ہو، اس کے جسم میں کوئی حرارت نہ آ رہی ہو، وہ تمہاری باتوں کو سننا ہی پسند نہ کر رہا ہو، وہ ایمان نہیں لائے گا، اس پر آپ محنت مت کیجیے۔ اب اسے آپ کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن کئی بار ہم ایسے لوگوں کو کافر کہہ دیتے ہیں جن تک ہم نے اپنی دعوت پہنچائی نہیں، جن تک ابھی حق کے ساتھ اس پیغام کو ہم نے پہنچایا ہی نہیں، اور ممکن ہے کہ کبھی ہم اس پیغام کو حق کے ساتھ کسی کے سامنے پہنچائے پر اس کی صلاحیتیں ہم سے کئی گنا زیادہ ہوں، اور ہمارا پیغام اس معیار کا نہ ہو جو معیار سرکار ہو، تو بھی وہ شخص انکار کر دے گا اور آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا اس میں کہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ تو ہمارے الہوں سے بیزار ہو گیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا پتھر مار مار کے، لارجمنک لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو نہیں مانا تو میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، کچھ وقت کے لیے تو میری نظروں سے دور ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا سلام علیک، سلامتی ہو تم پر، اور میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، واستغفرک ربی، میرے رب سے، اس کے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ چلے گئے دوسری جگہ دعوتیں وغیرہ دی، لیکن ایک بار پھر یہ دعوت دیتے دیتے پھر اس کے پاس آئے، پھر دعوتیں وغیرہ دی، ایک وقت آیا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اس کو اب ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے یہ ایمان نہیں لائے گا۔ وہ آیت اس میں الفاظ واضح ہوئے ہیں کہ ما تبینہ، کہ جب اس کے سامنے مبین ہو گیا، یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، پھر اس کے لیے استغفار نہیں کیا۔ یہ آخری درجہ ہے کہ جب آپ حد درجے کی کوشش کر لیں کسی کے سامنے، پوری طرح سے آپ مطمئن ہو جائیں کہ میں نے پوری کوشش کر لی، یہ شخص ایمان لانے والا نہیں ہے، اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گی، تب آپ اسے کافر کہہ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ پہلا لفظ یہاں کافر کا استعمال ہوا، ان الذین کفروا، کہ کافر وہ ہے، لیکن یہ کہا نہیں کہ تم کافر کہہ دینا کسی کو۔ سب سے آخر میں دیکھیے، سب سے آخری الفاظ کافر کے کہاں استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، قل یا ایھا الکافرون، اب کہہ دو تم ان کافروں سے، پائیے کہ اب تم انہیں کافر کہہ دو، اور یہ یقین کر لو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں اس کی عبادت کرتا جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور آئندہ بھی یہی ہوگا کہ میں تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ یقین ہو گیا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں آئندہ یہی ہوگا، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، مجھے یقین ہو گیا اس بات کا، اور یہ بھی یقین ہو گیا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کروں گا۔ اب کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اب آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی باتوں میں لوگ کافر کہہ دیتے ہیں۔ کوئی ایک حدیث میں نے آج تک ایسی نہیں دیکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کافر کہا ہو، کسی کی نظر میں آئی کیا ایسی حدیث؟
آپ لوگوں میں سے کسی کی نظر میں ایسی کوئی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کافر کہہ دیا ہو اس کے منہ پر، یا یہ کافر کہہ کر اس کا مسجد میں آنا منع کر دیا ہو؟ میرے نزدیک ایسی حدیث نہیں آئی. اب میں یہ نہیں جانتا الا یہ کہ ہو، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میرے نزدیک، ابھی تک میں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا، کسی بھی کٹے کافر کو جس کو پورا مدینہ جانتا تھا، مکہ جانتا تھا کہ یہ کافر ہے، یہ منافق، ان کو منہ پر کبھی یا ان کے متعلق سے کبھی ان کو کافر نہیں کہا. عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے ساتھ میں، لیکن کسی نے بھی انہیں مسجد سے کافر کہہ کے منافق کہہ کے بھگایا نہیں کہ تو کافر ہے منافق ہے. بعض لوگ تو ایسے تھے جو پورے شہر کو واضح تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ جاسوسی کے لیے آئے ہیں، صرف منافق ہیں یہ لوگ، یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ صرف ظاہری پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن یہ ایمان والے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنی زندگی میں کافر نہیں کہا. لیکن یہ مفتی صاحب کی بات اور ہے، وہ کسی پہ بھی فتوے لگا دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے ایسا نہیں کیا تو فلاں شخص کافر، فلاں شخص نے یہ رسم ادا نہیں کی تو وہ کافر. یہ بڑی حماقت ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اتنی بڑی حماقت وقت کے نبی نے بھی نہیں کری، کسی کو کافر کہنے کی اس کے منہ پر. میرے نزدیک تو ابھی تک ایسا نہیں آیا. بڑی جرات ہے یہ جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ بورڈ لگا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ کافر ہیں، ان کا یہاں آنا منع ہے، فلاں شخص کافر ہیں، فلاں عقیدے والے لوگ کافر ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھنا، تعلقات رکھنا، پانی پینا حرام ہے. یہ بہت بڑی جرات ہے جو آج معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں. خبردار ہونا ہوگا ہمیں ایسے لوگوں سے، اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ کافر کا ایک مختصر سا بیان تھا. پھر اس میں اللہ نے آگے کہہ دیا ان کے لیے کہ یہ جو اس طرح سے کفر کر دے کہ جس کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو، کتنا بھی سمجھا لو وہ بات نہیں مانے گا. اللہ کہہ رہا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے قلب پر مہر لگا دی. ختم کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ایک آیت بس سن لیجئے، تھوڑا ضروری ہے یہ. اس کے بعد منافق کا بیان شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی کیا جائے گا. یہ کافر کی جو ایک اللہ نے صفت بتائی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ نے مہر نہیں لگائی، اللہ خود آ کر سیل نہیں لگاتا، وہ کوئی کام خود نہیں کرتا ہے. اللہ کا ایک قانون ہے جو اس پوری کائنات پر کام کرتا ہے. اس قانون کے مطابق ہی اس پورے کائنات کے معاملے ہوتے ہیں. آپ جو کچھ بھی کریں گے ترنت ریسپانس ملے گا. آپ آگ پہ ہاتھ رکھیں گے جلے گا، برف پہ ہاتھ رکھیں گے ٹھنڈک دے گا. یہ قانون ہے اس کا. آپ اگر کسی جاندار چیز بیج کو کھیت میں ڈالیں گے اور اس کی پرورش کریں گے تو وہ 1 سے 7، 7 سے 100 ہوگا، 700 ہو جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، اور اسی قانون کے تحت سارے کام ہوتے ہیں. تو جب ایک انسان کسی گناہ کو پہلی بار کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر، قلب جس کو کہا جاتا ہے، سب کانشیس مائنڈ، اس سب کانشیس مائنڈ میں ایک بلٹ ان سسٹم ہے کہ وہ اس کو بڑی تیز چھوڑ دیتا ہے، ضرب دیتا ہے کہ تو یہ گناہ مت کر. کچھ لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے زنا کیے ہوں گے یا بدکاریاں کی ہوں گی، تو وہ دیکھیں گے کہ اگر معمولی سی گالی بھی جس نے اگر کبھی پہلے نہیں بکی ہے، اور جب وہ پہلی بار اپنی زندگی میں گالی بکنا شروع کرتا ہے یا گالی بکنے کی خواہش کرتا ہے یا زنا کی طرف بڑھتا ہے، فحاشی کی طرف بڑھتا ہے، تو اندر سے ایک بڑی سخت آواز آتی ہے، ایک صدا آتی ہے کہ رک جاؤ اس کام سے. اگر وہ اس سے نہیں مانتا، نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کی لذت میں شیطانی بہکاوے میں آ کر مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ آواز بند ہو جاتی ہے. اور پھر جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اگر اس میں احساس باقی ہوتا ہے تو پھر وہ آ کے توبہ کرتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے، اپنے رب سے توبہ کرتا ہے. پھر کچھ وقت بیتنے کے بعد وہی حالات پھر آتے ہیں اس کے پاس. پھر وہ جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اس کے لیے، تو پھر وہ صدا دوبارہ آتی ہے کہ تو نے اللہ سے توبہ کیا تھا اس بات کے لیے اور تو نے لعنت ملامت کی تھی اپنے نفس کی خواہش پر، اور اب تو پھر اس گناہ کو کرنے جا رہا ہے. مگر یہ آواز اب کی بار پہلے سے تھوڑا کم ہوتی ہے. پھر اگر یہ گناہ کر لیتا ہے تو تیسری بار جاتا ہے تو پھر یہ آواز آتی ہے، لیکن اس کی فریکوینسی اور اس کی جو فورس ہے
وہ پہلے سے اور تھوڑا کم ہوتی ہے. اور اگر یہ اس آواز کو اندیکھا کرتا چلا جاتا ہے جو اس کو غیب سے آتی ہے, نہ جانے کہاں سے اس کو ایک آواز آتی ہے اپنے ذہن میں جو اسے اس کام سے روکتی ہے, اگر وہ اس کو اندیکھا کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب یہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے, یہ آواز اب نہیں آتی اس تک, اور وہ گناہ کا فعل اسے ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کوئی ایک معمولی فعل ہو. اب اس کے لیے وہ فعل گناہ نہیں رہ جاتا, اب وہ اس کے لیے ایک عام عمل ہے جو وہ کر رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ آج گالی ہمارے معاشرے میں ایسی عام ہو گئی ہے کہ لڑکوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا, نوجوانوں کے, کہ وہ کچھ برا کام کر رہے ہیں, برے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں, ان کے لیے وہ ایک معمولی بات ہے. جبکہ ایک صاحب نے حدیث میں ایک جگہ مجھے سنائی تھی, مجھے حوالہ تو نہیں دیا, لیکن انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں اسے دینی ہوں گی. اب میں یہ جانتا نہیں یہ حدیث کتنی صحیح ہے یا اس کا آتھینٹسٹی کیا ہے, مگر ایک حافظ صاحب, مختار صاحب تھے مدینہ مسجد کے امام صاحب, وہ ایک دن درس دے رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی. آپ سوچ لیجیے یہ کتنی بڑی جرات ہے جو ہم کرتے ہیں. ایک وقت کی نماز قبول ہونا اس کے حق کے ساتھ تو بڑا مشکل ہے, تو 700 قبول نمازیں ایک گالی کے بدلے اگر دینی پڑیں گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو ایسے پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے, یہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے. اب اس کو احساس نہیں ہوگا, جو وہ ایک صدا آتی تھی جو اس کو احساس کراتی تھی اندر سے کہ تم اس گناہ کی طرف مت پڑو, وہ اب آواز نہیں آئے گی, یہ قلب پر مہر لگ جاتی ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, اور ان کی سماعت پر مہر لگتی ہے. اب آپ اسے سمجھائیے کتنا بھی, ایک بار سمجھائیں گے وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے, نہیں کریں گے, پھر بھی کر لیا, دوبارہ کر لیا, ہاں نہیں کریں گے, پھر سمجھائیے نہیں کریے. ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو وہ آپ کو جھڑک دے گا, آپ مجھے بار بار مت دیے, لیکچر دیا کرو. اب اس کے کان پر بھی مہر لگ گئی. اب اس کے آنکھوں پر پردہ کیسے پڑتا ہے؟ اب آنکھوں پر مہر نہیں لگ رہی ہے, آنکھوں پر پردہ پڑے گا. آپ اس کو بار بار عمل کے نتیجے دکھا رہے ہیں کہ دیکھ یہ اس کا نتیجہ جو ہے یہ شر ہے, یہ شر مرتب ہو رہا ہے. اس نے ایک بار دیکھا, اندیکھی کر دیا, دیکھ یہ تمباکو کھانے سے یہ اتنے لوگوں کو کینسر ہوا, مر رہا ہے, اندیکھی کر دیا, پھر بھی کھائے جا رہا ہے. شراب پیے جا رہا ہے, کئی لوگ کینسر سے مارے گئے, کڈنی فیل ہو گئی, پھر بھی وہ یقین نہیں کر رہا اور پیے جا رہا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو آپ کینسر کے پیشنٹ دکھاتے رہیں, اس کے ذہن میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہوگی, وہ ان کے سامنے ہی پیے گا شراب. یہ اب اس کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا, اب اس کو پہلو دکھائی نہیں دے رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور پھر ایسے لوگ عذاب عظیم میں مبتلا ہوں گے اور ہو بھی جاتے ہیں ہمارے سامنے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد منافق کا بیان شروع ہوا, یہ 21 آیتوں میں مکمل ہوا ہے. ایمان والے کا جو بیان ہے, قرآن نے جو ڈیفینیشن دی وہ 2 آیتوں میں دی, ایک آیت پھر مختلف تھی تھوڑا اس سے. پھر اس کے بعد کافر کا بیان شروع ہوا, اسے 2 آیتوں میں اللہ نے ڈیفینیشن دی, پریبھاشت کیا, اس کو ڈسکرائب کیا. پھر اس کی تفصیل آگے پورے قرآن میں موجود ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں, یہ لوگ کافر ہیں, یہ ان کے اوصاف ہیں. لیکن منافق کی ڈیفینیشن جو ہے وہ 21 آیتوں میں گئی ہے. تو وہ بڑا لمبا موضوع ہے, انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو اس کو بیان کیا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.